मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली बाबरकत पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर शिवाल है और मेरा ताल्लुक़ लिविंग ब्रांच चर्च गोविंदगढ़ से है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ होशाना टीवी की सारी टीम, चेयरमैन साहब, मैनेजमेंट का कि उन्होंने मुझे ये मौका अता किया कि मैं इस सेट पर आकर कलाम खुदा की खिदमत को सर अंजाम दे सकूं। और शुक्रगुज़ारी है इस बात के लिए कि खुदा ने अपने लोगों को चुना कि वो टीवी चैनल खोल सकें और इसके वसीले से कलाम खुदा की मुनादी को पूरी दुनिया तक खिदमत को ले जाया जा सके। आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा का कलाम सुनने से पहले दुआ करेंगे, उसका कलाम मांगेंगे अपने लिए, अपने घरानों के लिए, ख़ानदानों, कलीसिया के लिए। आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे। जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरे हुजूर दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं तेरी लाजवाल मोहब्बत के लिए कि तूने हमारी खातर अपने बेटे यस्सु को इस दुनिया में भेजा। तेरी इस इलाही मोहब्बत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और तूने हम जहान के रद्द किए हुओं को, ठुकराए हुओं को चुन लिया, मजबला के लोगों को मजबा पर लाकर खड़ा कर दिया। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं इस वक्त के लिए और तेरे ज़ूर मिन्नत इल्तिजा करते हैं कि खुदा आज का कलाम हम सबों के लिए रूहानी जिस्मानी तरक्की का बाइस हो। हम इस कलाम के वसीले से बरकत पाएँ और उसको अपने दिल में रखें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें और बहुतों को तेरे पास लाने का वसीला बने। खुदा पाक, तू जो मेरा अच्छा मददगार है, अच्छा उस्ताद है, तेरे हुजूर से दुआ है कि तू मुझे हिकमत दाना के रूह से भर, ताकि मैं तेरी हिकमत से तेरे दिए हुए तेरे कलाम की मुरादी कर सकूं। मसीह यस्सु के नाम से आमीन। आइए मेरे अजीज़ों, कलाम खुदा को मेरे साथ खोलिए। आज इस वक्त हम अपनी तरबियत के लिए कलाम खुदा में से देखेंगे अहद अतीक में से बुजुर्ग सुलेमान की इमसाल, उसका 22वां बाब और 6ठी आयत से हम देखेंगे। कलाम खुदा में कुछ यूं रकम है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। मेरे अजीजों, आज इस आयत को सामने रखते हुए हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। जो आयत हमने पढ़ी है अमसाल की किताब 22वां बाब 6ठी आयत में, तो जब हम इस आयत पर गौर करते हैं, इस मिसल पर गौर करते हैं, तो इसका मफहूम कुछ यूं है कि लड़के की दुरुस्त तरीके से परवरिश करें और इसका नतीजा ये होगा कि वो बड़ी उम्र में भी इस तरबियत को नहीं भूलेगा। मेरे अजीजों, जो नौजवान होते हैं वो किसी भी कौम में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। तो जब हमारे नौजवान नस्ल खुदा के कलाम को अपने दिल में रखेगी, सीखेगी, सुनेगी, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करेगी, तो हमारे घराने, हमारी कलीसिया, हमारा चर्च, हमारा मुल्क खुदावंद में बढ़ता चला जाएगा, बरकत पाता जाएगा, तरक्की पाता जाएगा। तो मेरे अजीजों, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि कभी कभार जब हम अपने तौर पर बहुत अच्छी तरबियत करते हैं अपने बच्चों की, लेकिन उस अच्छी तरबियत के बावजूद भी वो बुरी राहों पर चल पड़ते हैं, उनमें बुरी आदत पाई जाती हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं करनी या कलाम के मुताबिक उनकी अच्छी तरबियत नहीं करनी है, बल्कि हमने अपनी कोशिश जारी रखनी है और खुदा के कलाम को सामने रखते हुए खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत, उनकी परवरिश करते रहना जारी रखना है। और मेरे अजीजों,
یہ ایک عام اصول ہے بچوں کی تربیت کرنا خدا کے کلام کے مطابق، اور جب ہم اس اصول کو اپنا لیتے ہیں تو اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ آئیے میرے عزیزو، اب ہم کلام خدا میں سے خدا کے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے، حوالہ جات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ پوائنٹ سیکھیں گے، کچھ نکات سیکھیں گے کہ یہودیوں کے بارے سیکھیں گے کہ یہودی اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے یا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میرے ساتھ کلام خدا کو کھولیے، استثنا کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 4 اور 9 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر کچھ یوں لکھا ہوا ہے جو یہودی اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور پھاٹکوں پر لکھنا۔ میرے عزیزو، یہودی ان 2 آیات کو، جو 4 اور 5 آیت ہے، ان 2 آیات کو پاک نوشتوں کا سب سے عمدہ حصہ مانتے تھے، اور ان 2 آیات کو وہ دن میں کم از کم 2 مرتبہ دہراتے تھے، اور ان آیات کو دن میں 2 مرتبہ دہرانا اپنا فرض سمجھتے تھے، اور اس فرض کے باعث وہ اپنے آپ کو مبارک کہتے تھے کہ مبارک ہیں ہم جو صبح اور شام یہ کہتے ہیں کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ یہوہ ہے، جو ازل سے لامحدود ہے، کامل اور کامل ہے اور قائم بالذات ہے، وہی واحد زندہ اور حقیقی خدا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اس واحد خداوند کو اپنا خدا مانتے ہیں، کیونکہ انہیں صرف ایک ہی مالک کو خوش کرنا ہے، اور وہ یہ مانتے تھے، اس بات پر وہ یقین رکھتے تھے کہ 1000 حوضوں سے ایک ہی چشمہ بہتر ہے، یعنی کہ ایک خدا کو، یہوہ کو ماننا ہی بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم بہت سارے معبودوں کو، بتوں کو، دیوتاؤں کی پوجا کریں، ان کو مانیں۔ تو میرے عزیزو، وہ اس بات پر فخر محسوس کرتے تھے یہودی، اور ان 2 آیات کو وہ دہراتے رہتے تھے۔ تو میرے عزیزو، کیا کبھی کسی حاکم نے یہ قانون بنایا ہے کہ میری رعایا مجھ سے محبت رکھے؟ تو میرے عزیزو، کلام خدا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہم پر سب سے بڑا خدا کا فضل ہے کہ اس نے اپنی شریعت کا پہلا اور سب سے بڑا حکم ہی یہی ٹھہرایا ہے کہ ہم اس سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھیں۔ میرے عزیزو، اب ہم تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے، لڑکے کی، اپنے اولاد کی، بچوں کی تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، جب ہم اس کا حوالہ ہے امثال کی کتاب 23واں باب اور 13ویں اور 14ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے بچے کی تربیت کے بارے میں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ لڑکے سے تادیب کو دریغ نہ کر، اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا، تو اسے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو پاتال سے بچائے رکھے گا۔
بچائے گا۔ میرے عزیزو، ایک نکتہ ہے کہ جب سختی یا چھڑی کی ضرورت ہو اور اس کا استعمال نہ کیا جائے تو اس کا نقصان، کہ جب ہمارے بچے اولاد کوئی ایسا کام کرتے جو خدا کو ناپسند ہے، خدا کے خلاف گناہ کرتے کام کرتے ہیں، تو اس وقت اگر ہم چھڑی کا یا سختی کا استعمال نہیں کرتے تو ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور اس کی مثال ہمیں خدا کے کلام میں ملتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں بچوں کو ہر طرح کے کام کرنے کی کھلی چھٹی نہیں دینی چاہیے، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے کہ بچے اپنی مرضی سے جو کچھ مرضی کرتے رہیں۔ ہمیں ہرگز ایسا ماحول ان کو مہیا نہیں کرنا۔ تو اور بائبل مقدس بھی اس کی تعلیم نہیں دیتی، اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں بھی واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جب اسے تو چھڑی مارے گا تو وہ مر نہیں جائے گا، کہ اگر ہم سختی کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے ہمارے لیے نقصان کا باعث نہیں بنتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور جب ہم اس طرح ایسا کرتے ہیں، سختی کے وقت سختی کرتے ہیں، چھڑی کے وقت چھڑی کا استعمال کرتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو پاتال سے یعنی ابدی ہلاکت سے بچاتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں۔ اور وہ شخص کلام خدا میں ایک مثال موجود ہے جس نے سختی نہیں کی۔ جب ہم بزرگ ایلی کاہن کو دیکھتے ہیں تو میرے عزیزو، اس دور میں اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ خیمہ اجتماع کے دروازے پر جو عورتیں خدمت سر انجام دیتی تھی، ایلی کاہن کے جو لڑکے تھے ان کے ساتھ ہم آگوش ہوتے تھے، ان کے ساتھ بدی کرتے تھے، اور یہ خبر ایلی کاہن تک پہنچی۔ لیکن ایلی کاہن نے بجائے کہ سختی کرنے کے، چھڑی کا استعمال کرنے کے، وہ کیا کرتا تھا کہ اس نے اپنے بچوں سے صرف یہ کہا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو، صرف ہلکی سی ان کی جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ اس کا ریفرنس سیموئیل نبی کی کتاب پہلی کتاب 2 باب اور 22ویں آیت میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے ان کے گناہ کی پرزور مذمت نہ کی، اور ایسا کر کے اس نے ان کے گناہ کو بڑھایا۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ عہد کا صندوق چھن گیا، اور بزرگ جو ایلی کاہن ہے وہ خود بھی مر گیا، اس کے دونوں بیٹے بھی مارے گئے، کیونکہ اس نے جب سختی کی ضرورت تھی، چھڑی کی ضرورت تھی، تو اس وقت اس کا استعمال نہیں کیا، اور قوم اپنی قوم پر، کہانت پر ایک بہت بڑی تباہی لانے کا سبب بنا۔ اور دوسری مثال میرے عزیزو، ہم کلام خدا میں سے دیکھتے ہیں کہ داؤد بادشاہ بطور باپ، داؤد بادشاہ بھی اپنے بیٹے ادونیہ کی مناسب تربیت کرنے میں ناکام رہا، اور اس نے اپنے بیٹے ادونیہ کو کبھی بھی ہلکی سی ڈانٹ ڈپٹ کر کے افسردہ نہ کیا، کہ اس کو کچھ نہ کہا، اس پر سختی نہ کی، چھڑی کا استعمال نہ کیا۔ تو ہوا کیا کہ اس نے اپنے ہی باپ کے خلاف بغاوت کر دی، 2 دفعہ بغاوت کر دی، اور تخت پر قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اور ہوا کیا کہ آخرکار سلیمان بادشاہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ تو میرے عزیزو، یہ نقصان ہوتا ہے۔ ہم نے کلام خدا کو سامنے رکھتے ہوئے سیکھا ہے کہ جب سختی کی ضرورت ہو سختی نہ کی جائے، چھڑی کی ضرورت ہو تو چھڑی کا استعمال نہ کیا جائے، تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو آئیے میرے عزیزو، ہم دیکھیں گے کہ چند اصول ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم جن کو اپناتے ہوئے ہم اپنے بچوں کی، اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں، اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ ان اصولوں کو، ان باتوں کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ کہ پہلے نمبر پر کہ بچے کے اندر اپنی مرضی پوری کرنے کا جو رجحان ہے اس کو ختم کرنا ہے یا کم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کہ جو ہمارے بچے ہیں کہ بعض اوقات وہ اپنی مرضی پورا کرنے میں رہتے ہیں، اپنی منواتے ہیں،
تو کئی ایسے کام ہوتے ہیں، کوئی باتیں ہوتی ہیں جو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، اچھی نہیں ہوتی، بہتر نہیں ہوتی، نہ ہمارے بچوں کے لیے اور نہ ہمارے لیے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے بچے ہیں ان میں جو ہے وہ اپنی مرضی پوری کرنے کا جو رجحان ہے وہ کم ہو یا نہ ہو۔ اور دوسری بات کہ جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور جب جیسے ہی وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں دعا کرنا سکھائیں جیسے ہی وہ بولنا شروع کرتے ہیں۔ اور جب وہ کسی چیز کی ضد کرے تو اس کے رونے چلانے کی وجہ سے اسے وہی چیز دینے سے پرہیز کریں، بلکہ اسے اس کی ضرورت کی اچھی چیز اس وقت دے جب وہ حلیمی سے اس کی درخواست کرے۔ اور میرے عزیزو میرے عزیزو چوتھا اصول یا بات جس کو ہمیں اپنانا بھی ضروری ہے کہ وہ یہ ہے کہ جب کبھی ہمارا کوئی بچہ غلطی کرتا ہے اور وہ اس غلطی کی معافی مانگ لیتا ہے تو ضرور ہے کہ ہم اسے اس غلطی کی سزا نہ دیں بلکہ معاف کر دیں تاکہ وہ جھوٹ بولنے سے باز رہ سکے۔ اگر ہم اسے معاف نہیں کرتے تو وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پانچواں اصول میرے عزیزو کہ جب ہمارے بچے کو اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں ان کے اچھے کام کی تعریف کرنی چاہیے، ان کے اچھے چال چلن کی تعریف کرنی چاہیے اور اسے انعام بھی دینا چاہیے تاکہ وہ خوش ہو اور اس خوشی میں وہ اور زیادہ اچھے کام کرے، اپنے چال چلن کو درست رکھ سکے۔ تو میرے عزیزو آخری جو پوائنٹ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بڑھاپا سنور جائے تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا بچپن سنوار لیں۔ ایک رائٹر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اگر ہم بچے کو اس کی خواہشات میں پروان چڑھنے دیں گے تو پھر اس بات کی توقع نہیں کرنی چاہیے کہ بچپن میں اپنائی جانے والی عادات اس میں سے نکل جائیں گی یا وہ ان کو ترک کر دے گا۔ تو میرے عزیزو آج کلام خدا کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کلام خدا کے مطابق کرنی ہے تاکہ ہمارا گھرانہ، ہماری کلیسیا، ہمارا ملک ترقی کرتا چلا جائے اور مسیح کا نام بڑھتا چلا جائے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔